पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था कि किस तरह पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ तहरीक इंसाफ की जानिब से एक बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। उनकी तमाम सोशल मीडिया टीम ये डिसइंफॉर्मेशन फैला रही थी कि पाकिस्तान आर्मी के तमाम जनरल्स या सिपाह सालार जो हैं वो रिटायरमेंट के बाद मुल्क से बाहर चले जाते हैं। उसका हमने तसल्ली से अपनी पिछली वीडियो में जवाब दिया था। आज हम बात करेंगे पेशावर धमाके के बाद लॉन्च होने वाले प्रोपेगेंडे की। पेशावर में धमाका हुआ, सख्त तकलीफ दे, जाहिर है हर पाकिस्तानी का दिल खून के आंसू रो रहा है, इतनी शहादतें हुई वहां पर। मगर साथ ही एक ऑर्गेनाइज्ड डिसइंफॉर्मेशन और प्रोपेगेंडा कैंपेन लॉन्च कर दी गई कि ये धमाके खुद फौज और आईएसआई ने करवाए हैं ताकि इलेक्शन मुलतवी करवाए जा सके। और दूसरा, जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी उस वक्त तो धमाके नहीं हो रहे थे, हुकूमत के जाते ही क्यों शुरू हो गए। आज हम इन दोनों एतराजात का जवाब थोड़ा सा दे देते हैं, क्योंकि जो मेजॉरिटी है पीटीआई की सोशल मीडिया टीम्स, जैसे हमने पहले कहा था, ये मिलेनियल्स हैं, बच्चे हैं, ये बेवकूफ हैं, इन लोगों को ना जियोपॉलिटिक्स का पता है ना हिस्ट्री का। ये तो 22, 23, 24 साल के बच्चे, दे हैव एब्सोल्युटली नो आइडिया व्हाट रीजनल जियोपॉलिटिक्स इज। ये सिर्फ इनको बयानिया दिया जाता है अपनी लीडरशिप की तरफ से। और चूंकि इस वक्त पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज तमाम की तमाम, सिर्फ तहरीक इंसाफ की बात नहीं कर रहे हैं, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज इस वक्त पाकिस्तान दुश्मन और आर्मी दुश्मन प्रोपेगेंडे के ऊपर चल रही। और खास तौर पर ये जो पेशावर वाला वाकया हुआ है, पहली बात हम आपको बताएं, जब ये एतराज, ये डिसइंफॉर्मेशन कि जी ये धमाका खुद आर्मी ने करवाया है। और कमाल की बात यह है कि ये सिर्फ तहरीक इंसाफ की जानिब से नहीं आ रहा, एक साथ लिटरली, अब मैं सख्त लफ्ज इस्तेमाल करूंगा, सारे कुत्ते भौंकना शुरू हो गए। पीटीएम भी, चाहे वो एक कौम परस्त पश्तून नेशनलिज्म के ऊपर, वो पाकिस्तान आर्मी पे इल्जामात लगा रही कि ये सारी दहशतगर्दी आर्मी ने कराई। जेयूआई, मौलवी शिरानी, मजहबी, वो उन सारों का पॉइंट ऑफ व्यू, उसका सारा यही कि सारी दहशतगर्दी फौज ने करवाई। परवेज खुतबाई टाइप लोग, लिबरल और सेकुलर और हामिद मीर गैंग, वो सारा कि ये सारी दहशतगर्दी आर्मी ने करवाई है। अवामी नेशनल पार्टी, वो सेकुलर, ये सारे हमले आर्मी ने करवाए। और तहरीक इंसाफ की ये सारी दहशतगर्दी आर्मी करवा रही है। और आप नोट करें कि ये सारे एक्सेस, चाहे वो लेफ्टिस्ट हो या राइटिस्ट हो या सो कॉल्ड अपने आप को मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज कहें, उनका नैरेटिव एक है, और ये सब नैरेटिव इंडियन नैरेटिव है, पाकिस्तान के दुश्मनों की जानिब से दिया गया। पिछले 20 साल में 1 लाख पाकिस्तानी इन खुदकुश हमलों में और जंगों में शहीद हुए हैं। क्या वो सारे इलेक्शन रुकवाने के लिए थे? और आप एक बात नोट करेंगे कि इस सारे बयानिए में जो आर्मी के खिलाफ दिया जा रहा है, कहीं ये लोग इंडिया का नाम नहीं लेंगे। ये सारे, ये अजीब बात आपको लगेगी, इनमें से कभी कोई कलभूषण, यानी कभी कोई अजीत कुमार डोवल का नाम नहीं लेगा, कभी ये नहीं कहेगा कि इंडिया ने टीटीपी के खवारिश तैयार करके पाकिस्तान पर हमले करवा रहा है। ये नाम नहीं लेंगे इंडिया का, अजीत कुमार डोवल का या इंडियन इंटेलिजेंस का या रॉ का नाम नहीं लेंगे। 100% एक तरफा बयानिया के सारे धमाके आईएसआई करवा रही है। और जब ये नैरेटिव बिल्ड हो जाए ना, फिर आपको मालूम होता है कि ये सियासी इख्तलाफ नहीं है, ये पाकिस्तान के खिलाफ एक साइऑप, साइकोलॉजिकल ऑपरेशन है, एक इंफॉर्मेशन वॉर है, पाकिस्तान की तखरीबकारी है, पाकिस्तान के खिलाफ बाकायदा जंग मुसल्लत कर दी गई है। जो धमाके पाकिस्तान में पिछले 20 साल से हो रहे हैं, ये बात इनका कहना तहरीक इंसाफ का कि हमारे जमाने में तो नहीं होते थे, सिवाय झूठ और खुराफात के और कुछ भी नहीं है। पिछले कई साल से, 5, 6, 7 साल से भी, जब से इनकी हुकूमत और बाजवा का दौर था, पाकिस्तान के अंदर शदीद हमले होते रहे हैं, सारी जंग होती रही है इन सारे इलाकों में इन दहशतगर्दों के खिलाफ, आर्मी पे, पुलिस पे हमले होते रहे। थोड़ा सा बैकग्राउंड हम आपको बताते हैं। 2003-4 के आसपास मुत्तहिदा मजलिस अमल के मौलवियों की हुकूमत आई थी सूबे सरहद में, उस वक्त सवात में, सारे सूबे में। और जैसे ही उनकी हुकूमत 2007 में खत्म हुई और अवामी नेशनल पार्टी की हुकूमत आई, फौरन टीटीपी ने सवात में और सूबे में बगावत बर्पा कर दी। अब एमएमए वाले कहें कि जी हमारे दौर में तो कोई दहशतगर्दी नहीं थी, एएनपी वाले आए तो दहशतगर्दी हो गई, इसलिए कि आपने अपने दौर में दहशतगर्दों को लाके पाला था। पूरे सवात में उन दहशतगर्दों को, उनको मोर्चे खोदने और जगहें बनाने की इजाजत दी गई थी। और इसलिए, और चूंकि मुत्तहिदा मजलिस अमल उनके हिमायती थे, वहां भी फजल रहमान की हुकूमत थी, जमात इस्लामी वाले थे, वो सब के सब टीटीपी के साथ मिले हुए थे, तो उन्होंने बाकायदा आबाद किया उनको लाकर।
اور جب ان کی حکومت ختم ہوئی تو ANP کے زمانے میں پھر وہ باقاعدہ بغاوت شروع ہوئی سوات کی، جس کے بعد پورا آپریشن کرنا پڑا، راہ راست اور راہ نجات، اور لاکھوں لوگوں کو سوات سے نکلنا پڑا، وہ صرف اس لیے کہ متحدہ مجلس عمل نے اپنے ٹائم پیریڈ میں، اپنے 5-6 سال کی حکومت میں ان دہشت گردوں کو پال پوس کر بڑا کر کے تیار کیا تھا۔ ایگزیکٹلی یہی کام عمران کی حکومت نے کیا۔ ان کے دور حکومت میں صرف تحریک انصاف پر حملے نہیں ہوئے تھے، کیونکہ یہ ان جہنم کے کتوں کے حمایتی تھے، حلیف تھے، ان سے بات چیت کر رہے تھے۔ عمران کی ابھی ویڈیوز بہت ساری سامنے آ چکی ہیں جس میں وہ باقاعدہ کیس لڑ رہا ہے، آرگومنٹ بلڈ کر رہا ہے۔ ایک تو اتنی شرمناک ویڈیو ہے کہ انسان کو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کہا کہ جی افغانستان میں 30-40 ہزار یہ دہشت گرد اور ان کی فیملیز تھیں، اور افغانستان میں چونکہ پہلے ایک ایسی حکومت تھی جو پاکستان مخالف تھی، تو یہ دہشت گرد وہاں رہتے تھے، اور جیسے ہی افغانستان میں افغان طالبان کی حکومت آئی جو کہ پاکستان کی دشمن نہیں تھی، تو ہم نے فیصلہ کیا کہ ان دہشت گردوں کو افغانستان میں تو نہیں چھوڑ سکتے، ان کو ہم نے پاکستان میں لے کر آنا ہے، اور ہم نے ان کو پاکستان میں لانا شروع کر دیا۔ اور یہ ڈاکومنٹڈ بات ہے کہ سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں ان دہشت گردوں کو پاکستان میں لا کر آباد کیا، بالکل اسی طرح جس طرح MMA کی حکومت نے پہلے ان کو آباد کیا تھا۔ ان کے دہشت گرد چھوڑے گئے، ان کو اجازت دی گئی کہ یہ پورے علاقوں میں، پھر ایک طرف مراد سعید شور مچا رہا ہے ڈرامہ کرنے کے لیے کہ سوات میں دہشت گرد لا کر آباد کیے جا رہے ہیں، لیکن آباد کرنے والا بھی تو عمران تھا۔ اسی نے جنرل فیض کو اور باجوہ کو حکم دیا تھا کہ آپ ان سے مذاکرات کریں اور لا کر ان کو سیٹل کریں۔ اسی لیے جنرل فیض نے سوات سے فوج نکالی تھی، پورا ملٹری گیرزن تھا وہاں، جو ختم کر کے سول ایڈمنسٹریشن کے حوالے کر دیا گیا، جس کے نتیجے میں سوات کے اندر یہ TTP واپس آئی اور دوبارہ اب آپریشن کرنا پڑا سوات میں ان کو نکالنے کے لیے۔ تو یہ کہنا کہ جی ہمارے زمانے میں دھماکے نہیں ہو رہے تھے، ایکچولی آپ کے خلاف ایک کیس ہے یہ، کیونکہ آپ ملے ہوئے تھے ان سے۔ TTP کے بارے میں عمران کا عقیدہ، جو نظریہ، وہ پرانا ہے، نیا نہیں ہے۔ 2013-14 سے ڈاکومنٹس ہیں اس کے، کہ جب وہ کہہ رہا ہے کہ TTP کو پشاور میں دفتر کھولنے کی اجازت دی جائے تاکہ وہ بم دھماکہ کریں، تو ایک پریس ریلیز جاری کریں، پھر ہمیں پتا چلے کہ جناب انہوں نے بم دھماکہ کیا۔ عمران کے الفاظ ہیں یہ، مطلب آپ بچوں کو یاد نہیں ہے لیکن ہمیں یاد ہیں، یہ ہم نے خود اپنے کان سے سنے ہیں۔ یہ پاگل پنے کی بات ہے، انسینٹی، کہ ایک دہشت گرد تنظیم کا، پاکستان دشمن کا پشاور میں دفتر کھولے کہ وہ دھماکہ کرنے کے بعد تاکہ وہ پریس ریلیز وہاں سے جاری کرے۔ مطلب از ہی نارمل؟ واٹ از ہی ٹاکنگ اباؤٹ؟ ان TTP والوں کو سب کو لا کے پاکستان میں آباد، TTP نے اس کو نام دیا تھا جب حکومت پرانے زمانے میں مذاکرات ہو رہے تھے ان سے 2008, 9, 10 وغیرہ میں، 12 میں، تو TTP نے عمران کا نام دیا تھا، اوریا مقبول جان کا نام دیا تھا، جماعت اسلامی والوں کے نام دیے تھے کہ ہماری طرف سے یہ لوگ مذاکرات کریں گے پاکستان آرمی کے ساتھ، کیونکہ TTP جانتی ہے کہ یہ ہمارے حمایتی تھے۔ اور عمران خود اکنالج کر چکا، میں یہ الزام نہیں لگا رہا، میں یہ کوئی پٹواریوں اور جیالوں کا الزام نہیں ہے، میں ڈاکومنٹڈ پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی پر بات کر رہا ہوں، کہ عمران نے خود اکنالج کیا کہ ہم نے ان سے مذاکرات کر کے، کیونکہ ایک اس نے عجیب سا ایک مفروضہ پکڑ لیا ہے کہ وار از ناٹ این آپشن، وار از آلویز این آپشن۔ افغان طالبان نے امریکہ کو مذاکرات سے شکست نہیں دی، جنگ سے شکست دی ہے۔ انہوں نے وہ جو وقت تھا کہ آپ افغان طالبان کے ساتھ بات کرتے، ایک انگیج کرتے، ان کو ریکگنائز کرتے، ان سے ایک اسٹریٹجک معاہدہ کرتے، اور پھر ان TTP کو افغانستان کے اندر ختم کر دیتے، یہ کیوں نہیں کیا اس نے؟ اس کا حساب کون دے گا؟ اب یہ مکر نہیں سکتے کہ جی مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا، میں معصوم تھا، کیونکہ یہ تو باجوہ نے کر دیا، یہ تو فیض نے کر دیا۔ یو ور دا پرائم منسٹر، اور آپ نے اپنی ڈکلیئرڈ پالیسی پچھلے 10 سال سے آپ بیان کر رہے ہیں کہ آپ TTP سے مذاکرات کرنا چاہتے ہیں، اور جب آپ کو اللہ نے اختیار دیا، وزیر اعظم بنایا، اس دہشت گردی کو ختم کرنے کے بجائے آپ نے پاکستان میں لا کر ان کو آباد کر دیا۔ اس لیے یہ دہشت گردی اب پھیل رہی ہے پاکستان میں۔ وہ سارا جو 2007, 8, 9, 10, 11 میں ہم نے صاف کیا تھا اس دہشت گردی کو، اب یہ دوبارہ بھڑک کے سامنے کھڑی ہو گئی ہے۔ یہ باجوہ ڈاکٹرن تھی، جو ایکچولی عمران باجوہ ڈاکٹرن تھی، اس پر ہم الگ سے ایک ویڈیو بنائیں گے کہ باجوہ ڈاکٹرن تھی کیا، اور اس میں عمران اور فیض کا کیا کردار تھا۔ مگر اس وقت جو یہ دو پروپیگنڈے جو کیے جا رہے ہیں کہ پشاور دھماکہ آرمی نے کروایا، اور یہ جیسے کہا کہ منظور پشتین بھی یہ بات کر رہا ہے، TTP بھی یہ بات کر رہا ہے، PTM بھی یہ بات کر، JUI بھی یہ بات کر رہی ہے، ANP بھی کر رہی ہے، اور PTI بھی کر رہی ہے۔ اور یہ صاف میں کہوں گا کہ انڈیا کی جنگی تیاریاں اس وقت بالکل ایج پہ اتنی پہنچ چکی ہیں کہ پاکستان کے اندر صرف ان کو ایک چنگاری چاہیے اس وقت آگ لگانے کے لیے، اور بھارتی فوجیں پاکستان میں داخل ہو جائیں گی جیسے مشرقی پاکستان میں تھا۔ خانہ جنگی پہلے کروائی، اور یہی پیٹرن تھا، سارے بنگالیوں کو یہی کہا گیا کہ پاکستان آرمی تم پہ ظلم کر رہی ہے، عورتوں کو خراب کر رہی ہے، تمہیں لوٹ کے لے گئی، اور سارا پرسن تمہارا پیسہ اٹھا کے پاکستان چلا گیا۔
ایک ڈس انفارمیشن پہلے کی جاتی ہے، انویژن بعد میں کی جاتی ہے، اور پوری پی ٹی آئی اس وقت، اور پیچھے پیچھے اس میں پی ایم ایل این والے بھی شامل ہیں، زرداری بھی شامل ہے، ان کے بھی سوشل میڈیا اکاؤنٹ سارے عمران کی تصویر لگا کے آرمی کو گالیاں دے رہے ہیں، بیکاز وہ چاہتے ہیں کہ پی ٹی آئی اور فوج کی لڑائی ہو جائے. وہ یہ چاہتے ہیں کہ دشمن کوئی بھی آ کے عمران کو گولی مار دے، اور اس کے بعد ساری پی ٹی آئی فوج پہ پل پڑے گی، کیونکہ پہلے ہی نیریٹو بنا دیا ہے انہوں نے کہ یہ سارے دھماکے فوج کروا رہی ہے الیکشن رکوانے کے لیے. اور یہ عمران نے خود کہہ دیا ہے کہ مجھے مارنے کے لیے ڈرٹی ہے رہی تو فلانا. یہ عجیب استغفر اللہ، آرمی پاگل ہے کہ عمران کو اس وقت قتل کرے گی تاکہ ملک میں خانہ جنگی شروع ہو جائے. ان لوگوں میں ذرا سی بھی عقل نہیں ہے. جیسے میں نے کہا، یہ کبھی بھارت کا ذکر نہیں کریں گے، یہ کبھی کلبھوشن یادیو کا ذکر نہیں کریں گے بلوچستان میں دہشت گردی کا ذکر کرتے ہوئے. یہ کہیں گے کہ 80 بندے اٹھاتی ہے، یہ کہیں گے کہ جناب پاکستان آرمی ظلم کر رہی ہے. کبھی نہیں کہیں گے کہ کلبھوشن یادیو جو ہم نے پکڑا ہوا ہے وہ کیا کرنے آیا تھا، خالہ کے ولیمے میں آیا تھا کیا. اب یہی معاملات ہیں جیسے میں نے عرض کیا، یہ کبھی رو کا نام نہیں لیں گے، یہ کبھی اجیت کمار ڈوول کا، کبھی کلبھوشن یادیو کا، کبھی اس بات کا کبھی ذکر نہیں کریں گے کہ ٹی ٹی پی خوارج ہیں. ان کے منہ سے کبھی آپ نہیں سنیں گے کہ یہ خوارج جہنم کے کتے ہیں، اور سیدی رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ ان سے مذاکرات مت کرو، ان کو قتل کرو، اور وہ فوج جنتی ہے جو ان کو قتل کرے. اس لیے پاک فوج جنتی ہے سیدی رسول اللہ کے حدیث شریف کے مطابق، مگر چونکہ ان کو فوج سے نفرت ہے لہذا یہ فوج کو جنتی کہہ نہیں سکتے، اس لیے خوارج کی حمایت کرتے ہیں، کیونکہ اگر ان کو خوارج کہہ دیں گے تو فوج کو جنتی ماننا پڑے گا. اور یہ ان کی پرابلم ہے. ان کو اقتدار چاہیے جس کے لیے فوج کو گالی دینی ہے. اب یہ مان نہیں سکتے کہ یہ غزوہ ہند کی فوج ہے، یہ مان نہیں سکتے کہ یہ خوارج کو ختم کرنے والی فوج ہے. جو کچھ اس وقت فساد برپا ہوا ہے وہ عمران، باجوہ اور فیض کا برپا ہوا ہے. فیض نے جو برپا کیا یا باجوہ نے جو فساد برپا کیا، اس کا ملبہ تم آج کی فوجی قیادت پر نہیں ڈال سکتے. جنرل عاصم کا میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ باجوہ ڈاکٹرین کو اٹھا کے انہوں نے کوڑے دان میں ڈال دیا، صرف اس لیے کہ ابھی 2 مہینے ان کو آئے ہیں اور عمران کی مرضی کے مطابق انہوں نے اس حکومت کا تختہ الٹ کر الیکشن کرا کے عمران کو دوبارہ وزیر اعظم نہیں بنوایا، لہٰذا گالیاں دی جا رہی ہیں. اس کے علاوہ اور کوئی ریزن نہیں، اور جھوٹ بولا جا رہا ہے، ڈس انفارمیشن اور پروپیگنڈا. اور یہی میں ان کی سوشل میڈیا ٹیم سے بھی کہوں گا. میرا اپنا اکاؤنٹ، میرا اکاؤنٹ جو پوری مسلم دنیا میں سب سے طاقتور اکاؤنٹ تھا نیو ورلڈ آرڈر کو، کفر کو، انڈینز کو ایکسپوز کرنے کے لیے، پی ٹی آئی نے اس کو ماس رپورٹ کر کے بند کروا دیا کیونکہ میں عمران کے جرائم ایکسپوز کر رہا تھا. یہ کھلم کھلا پاکستان دشمنی پر اتر آئے. میں ان کو اب نادان دوست بھی نہیں کہوں گا، اب تو یہ دانا دشمن بن چکے ہیں. سو دس از دا نیریٹو. یہ بات کہ یہ استغفر اللہ پاکستان آرمی خود دھماکے کروا رہی ہے، اور یہ بات کہ یہ دھماکے اس وقت کیوں نہیں ہوتے تھے جب عمران کی حکومت تھی، میں نے آپ کو واضح بتا دیا. اب عمران کی حکومت ختم ہو گئی ہے تو ٹی ٹی پی کھل کے حملے کرے گی. عمران کے دور میں وہ اتنے زیادہ حملے پشاور پہ اور شہروں کے اندر اس لیے نہیں کر رہے تھے کہ عمران ان کا حلیف تھا، ان کے بندے چھوڑ رہا تھا، ان کو ریسیٹل کر رہا تھا، واپس اجازت دے رہا تھا. افغانستان کے اندر قتل کرنے کے بجائے پاکستان میں لا کے پھیلا دیا کہ جہاں چاہو جاؤ، ہم تم سے امن مذاکرات کریں گے. اس وجہ سے اب پورا پاکستان خون میں نہایا جائے گا عمران کی جاہلانہ اور غلط پالیسی کی وجہ سے کہ خوارج کے جہنم کے کتوں کو افغانستان میں ختم کرنے کا جو اللہ نے 20 سال میں سنہرا موقع دیا کہ امریکیوں کے نکلنے کے بعد یہ ایکسپوز ہو گئے تھے. یہ وقت تھا کہ افغان طالبان سے آپ بات کریں اور ان کو کرش کر دیں افغانستان کے اندر. اس نے کیوں بچا کے کیوں نکال کر لے آیا پاکستان؟ افغانستان میں کیوں نہیں رہنے دیا ان کو؟ وہاں کیوں نہیں ختم کر دیا ان کو؟ کیوں نہیں تسلیم کیا افغان گورنمنٹ کو؟ ریکگنائز کر لیتے، ایگریمنٹ کرتے، ٹی ٹی پی کو ختم کرتے. اب وہ جو بلنڈرز باجوہ، عمران اور فیض نے مارے ہیں، اب ہزاروں لاکھوں پاکستانیوں کا خون بہے گا اس کے اوپر. تو یہ نیریٹو آپ کو معلوم ہونا چاہیے. ایسا نہ ہو کہ نادانی میں آپ پاک فوج پر بکواس کر کے، وہ فوج جس کو سیدی رسول اللہ نے خوشخبری دی ہے جنتی ہونے کی، کیونکہ یہ غزوہ ہند کی فوج بھی ہے اور یہ خوارج کے خلاف بھی لڑ رہی ہے. اگر ان خوارج کو کھلی چھٹی دے دی جائے تو سوچیں کہ پاکستان کا حشر کیا کریں گے جو سوات میں انہوں نے کیا تھا. یا انڈین آرمی اندر داخل ہو جائے تو پاکستان میں کیا کرے گی؟ تم پاک فوج کو گالیاں دیتے ہو. اللہ نہ کرے کہ اگر تم کو بھارتی فوج کا اور خوارج کا مزہ چکھنا پڑے پھر تم کو پاک فوج کی قدر آئے گی. اللہ اس پاکستان کا حامی و ناصر ہو، اس پروپیگنڈے میں نہ پڑے. دشمن بالکل پاکستان میں داخل ہونے والا ہے اور یہاں بہت بڑی قیمت اب ہمیں دینی پڑے گی ان کی جہالت اور حماقتوں کی. اللہ پاکستان کا، پاک فوج کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد.